السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، کنز الایمان اکیڈمی کی جانب سے تفسیر القرآن کا پروگرام الحمدللہ پیش خدمت ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل اسے قبول کرے اور نور قرآن سے ہم تمام کو مالا مال کرے۔ تفسیر القرآن سے پہلے حمد باری تعالی پیش کرتے ہیں، پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ آمَنَّا بِرَسُولِ اللَّهِ اللہ واحد یکتا ہے، ایک خدا بس تنہا ہے، کوئی نہ اس کا ہمتا ہے، ایک ہی سب کی سنتا ہے۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ نور میں وہ ہے، نظر میں وہ، شمس میں وہ ہے، قمر میں وہ، ابر میں وہ ہے، گوہر میں وہ، کوہ میں وہ ہے، حجر میں وہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ مولا دل کا زنگ چھوڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 228 से हम शुरू करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आप लोगों को हक़ सुनने और हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वल मुतल्लक़ातु यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न सलासता क़ुरू, और तलाक़ वाली औरतें अपनी जानों को 3 हैज़ तक रोके रखें। वला यहिल्लु लहुन्ना यक्तुमन मा खलक़ल्लाहु फ़ी अरहामिहिन्न इन कुन्न युमिन्न बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और इन्हें हलाल नहीं कि उसको छुपाओ जो अल्लाह ने उनके पेट में पैदा किया, अगर अल्लाह और क़यामत पर ईमान रखती हैं। वबुऊलतुहुन्ना अहक्कु बिरद्दिहिन्ना फ़ी ज़ालिका इन अरादू इस्लाहा, और उनके शौहर इस मुद्दत के अंदर उन्हें फेर लेने का हक़ रखते हैं अगर वो इस्लाह का इरादा रखते हों। वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़, और औरतों के लिए भी मर्दों पर शरीयत के मुताबिक ऐसे ही हक़ है जैसा उनका औरतों पर है। वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और मर्दों को उन पर फ़जीलत हासिल है और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो तलाक़ शुदा औरतें हैं उनकी इद्दत को बयान फरमाया है। अब जो आज़ाद औरतें हैं इसमें उनकी इद्दत और तलाक़ का बयान है कि उनकी इद्दत 3 हैज़ तक है। ये तकरीबन 3 महीना या कम ज़्यादा होता है। और इसके अलावा अगर तलाक़ शुदा औरत निकाह हुआ और वो शौहर के पास गई नहीं, तो ऐसी औरत को अगर कोई तलाक़ दे तो उसकी इद्दत है ही नहीं, जैसे कि कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में मौजूद है। और जो औरत बालिग़ न हो या बुढ़ापे की हद को पहुंची हो तो उनकी इद्दत 3 महीना है। और अगर वो हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो उनकी इद्दत बच्चे का जन्ना है। ये भी कुरान मजीद की सूरह तलाक़ में इसका बयान मौजूद है। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाए तो उसकी इद्दत 4 महीना 10 दिन है, लेकिन अगर वो भी अगर हामिला हो तो उसकी इद्दत भी बच्चे का जन्ना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ जगहों पर इद्दत का बयान फरमाया है। अब इद्दत का माना क्या है? तो हकीकतन लुग़त के एतबार से इद्दत जो है एक गिनने को, शुमार करने को, काउंट करने को कहते हैं। और शरीयत में तलाक़ देने के बाद शौहर के मकान में एक टाइम तक, एक मुद्दत तक ठहरने का और इंतज़ार करने का नाम ये इद्दत है। और इद्दत के दौरान औरत का घर से बाहर निकलना ये हराम है, और इस दौरान निकाह का पैगाम देना या निकाह करना ये भी हराम है। और मर्द पर यह लाजिम है कि वो इद्दत के ज़माने में औरत के रहने सहने के लिए और खाने वग़ैरह के अखराजात को उसे मुहैया करे। और अगर उसने 3 तलाक़ दे दी तो उस औरत का उस घर में अजनबी औरत की तरह वो रहेगी और उस मर्द से वो पर्दा भी करेगी। अब इस इद्दत में इस्लाम ने जो हुक्म दिया है इसमें हिकमतें क्या हैं? उलमा इकराम ने इसकी बाज़ हिकमतें बयान की हैं। उसमें ये भी है कि वो औरत हामिला है या नहीं ये पता चल जाए, और फिर दूसरी बात ये है कि उस दौरान उसने जो तलाक़ दिया है 1 या 2, तो उसे सोचने का मौका मिलेगा और उससे वो रुजू कर सकता है। अगर किसी झगड़े या फसाद की वजह से उसने 1 या 2 तलाक़ दिया है तो गुस्सा ठंडा होने के बाद हो सकता है कि वो उसे
رجوع کرے اور پھر جو ہے صحیح ڈھنگ سے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کے خاوند اس مدت میں یعنی طلاق رجعی کو واپس لینے کا زیادہ حقدار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کا ارادہ حسن سلوک کے ساتھ رہنے کا ہو۔ اس لیے یہاں پر یہ ضروری ہے کہ صرف ایک یا اس سے زیادہ یعنی 2 طلاقیں دی جائیں تاکہ اسے رجوع کا موقع باقی رہے۔ اگر 3 طلاق دے گا تو پچھتاوا کے علاوہ اور اس کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور اس طریقے سے بچوں کی زندگی بھی ویران ہو جاتی ہے۔ اور موجودہ زمانے میں یہ وبا عام ہے کہ جب بھی کوئی بندہ طلاق دینے کا موقع اسے آتا ہے تو ایک بیگ 3 طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر ہے، یعنی جس طرح عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر بھی عورتوں کے حقوق پورا کرنا یہ لازم ہے۔ تو مردوں کو چاہیے کہ اور ان پر لازم ہے کہ وہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، اور ہر معاملے میں وہ اللہ سے ڈرے، اور بیوی و خاوند کی اطاعت کرے، ہر ایک دوسرے کا کوآپریٹ کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے بن سور کر رہتا ہوں جیسے وہ میری لیے بن ٹھن کر رہتی ہے، ضرورت کے مطابق ہر ایک دوسرے کا کام آئے اور ہر ایک دوسرے کی مدد کرے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 229 میں ارشاد فرماتا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 بار تک ہے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کرے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک عورت کے حق میں نازل ہوئی جس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ وہ اس کو طلاق دیتا رہے گا اور پھر رجوع کرتا رہے گا، اور ہر مرتبہ جب طلاق کی عدت گزرنے کے قریب ہوگی تو وہ رجوع کر لے گا، پھر طلاق دے گا، اسی طرح عمر بھر اس کو قید رکھے گا۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا طلاق رجعی 2 بار تک ہے، اس کے بعد اگر طلاق دے تیسری طلاق تو رجوع کا حق حاصل اسے نہیں ہے۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ مرد کو طلاق دینے کا اختیار 2 بار تک ہے، اگر تیسری طلاق دے دی تو عورت شوہر پر حرام ہو جائے گی، اور جب تک پہلے شوہر کی عدت گزار کر پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرے گی اور اس سے قربت کرے گی اور پھر وہ طلاق دے گا، اس کے بعد پھر عدت گزارے گی، اس کے بعد عدت ختم ہونے کے بعد اگر چاہے تو پہلا شوہر اسے نکاح میں لے سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ لہذا 1 طلاق یا 2 طلاق کے بعد رجوع کر کے اچھے طریقے سے اسے رکھ لو، یا طلاق دے کر اسے چھوڑ دو تاکہ وہ عورت اپنا کوئی اور انتظام کر سکے۔ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد یعنی رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے، کہ اس طرح یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ اب اگر عورت چاہے تو
عدت گزارنے کے بعد دوسرے سے نکاح بھی کر سکتی ہے۔ الغرض شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے دونوں کی صورت میں بھلائی اور خیر خواہی کا حکم فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ میں ایک بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ یہاں پر طلاق کے وقت عورت سے مال لینے کا ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر یعنی نکاح کے وقت جو مہر دیتا ہے اسے واپس لے، اور یہ جو واپس لیا یہ خلا کے طور پر نہ ہو، یعنی خلا میں یہ ہوتا ہے کہ عورت کچھ مال دے اور اس سے طلاق لے لے، لیکن اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ شوہر اپنا دیا ہوا مہر واپس لے رہا ہے، یہ خلا کے طور پر بھی نہ ہو، تو یہ صورت سراسر ناجائز و حرام ہے۔ اور فرمایا تم اگر بیویوں کو ڈھیروں مال بھی دے چکے ہو تو طلاق کے وقت اس مال کو لینے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عورت مرد سے خلا لے اور خلا میں عورت مال ادا کرے، اس صورت میں اجازت ہے۔ اور آیت میں جو فرمایا کہ عورت فدیہ دینے میں کوئی حرج نہیں، اسے یہی صورت مراد ہے، لیکن اس صورت میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر زیادتی مرد کی طرف سے ہو تو خلا میں مال لینا مکروہ ہے، اور اگر زیادتی عورت کی طرف سے ہو تو مال لینا درست ہے۔ تو یہاں پر خلا کے احکام بیان ہوئے کہ خلا یہ ہے کہ اگر عورت طلاق چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ شوہر کے ساتھ رہے، تو خلا کی صورت نکلتی ہے۔ چونکہ عورت طلاق نہیں دے سکتی تو مرد کو کچھ مال دے کے اس کے بدلے میں وہ طلاق لے لے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا دیتا ہے، پھر اس کے جتنے چیلے ہیں، ذریت ہیں، ان کو روانہ کرتا ہے، اور اس کے نزدیک سب سے زیادہ قریبی وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہو، لوگوں کو نقصان پہنچانے والا ہو، فتنہ ڈالنے والا ہو لوگوں کے درمیان۔ اس کے لشکر میں سے ایک شیطان آتا ہے اور اس کے سامنے کہتا ہے کہ میں نے آج یہ برے کام کیے، تو شیطان کہتا ہے کہ تم نے تو کچھ نہیں کیا، ابلیس کہتا ہے۔ پھر دوسرا آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو اس حال میں چھوڑا کہ اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی کرا دی، یعنی طلاق ہو گئی۔ تو ابلیس اس کو اپنے قریب بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے کوئی کام کیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا یہ شیطان کا ابلیس کا بہت اہم کام ہوتا ہے، اور ابلیس اس بات کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ چھوٹی موٹی باتوں پر طلاق دے دینا یا چھوٹی موٹی باتوں پر خلا کے ذریعے طلاق مانگ لینا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی رہتی ہو تو سب سے پہلے میاں بیوی کے گھر والے یا یہ کہ جماعت کی صورت میں جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں وہ ان دونوں کے درمیان صلح صفائی کی کوشش کریں، اور اگر کوئی صورت صلح کی نہ بنتی ہو تب جا کے وہ شریعت کے احکام کے مطابق خلا لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ یہ خلا کی جو آیت ہے یہ حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنے شوہر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا کہ اور کسی طریقے سے وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہنے کے لیے راضی نہ ہوئی۔ تب حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس رہنا گوارا نہیں کرتی تو مجھ سے علیحدگی چاہتی ہے تو وہ مجھے باغ لوٹا دے، مجھے واپس کر دے تو میں انہیں آزاد کر دوں گا، یعنی طلاق دے دوں گا۔ تو حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منظور کر لیا، تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باغ کو لے لیا اور انہیں طلاق دے دی۔
حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ یہ طلاق ہے۔ قرآن اور سنت کی ان ہدایات کی روشنی میں شوہر پر یہ لازم ہے کہ اختلاف اور لڑائی جھگڑے کی صورت میں حتی الامکان وہ طلاق سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے گریز کریں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یعنی طلاق دینا ہی ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ صرف وہ ایک طلاق رجعی دے، کیونکہ اس کے بعد عدت کے 3 ماہ تک وہ اس معاملے میں غور و فکر کر سکتا ہے اور اس کے پاس یہ موقع رہے گا، ورنہ عدت کے بعد عورت علیحدہ ہو جائے گی۔ آج کل لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 3 بار کہے بغیر طلاق ہوتی نہیں، اس لیے یا تو زیادہ تر 3 طلاق دے دیتے ہیں، یا تو کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں تو 3 طلاق لکھوا لیتے ہیں، اور جب طلاق واقع ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر مفتیوں کے پاس دوڑ لگاتے ہیں کہ کوئی صورت یا حیلہ نکلے جس کی وجہ سے وہ عورت کو دوبارہ اپنا سکے۔ اسلام نے صرف 3 طلاقوں کی گنجائش رکھی ہے۔ پہلی اور دوسری طلاق دینے کے بعد مرد کو اس طلاق سے رجوع کرنے کا اختیار ہے، لیکن تیسری طلاق دینے کے بعد مرد کو رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 230 میں ارشاد فرماتا ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک کہ دوسرے خاوند سے نکاح نہ کرے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ۔ پھر وہ دوسرے شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے، اور یہ اللہ کے حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ 3 طلاق کے بعد عورت شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اب نہ اس سے رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی دوبارہ نکاح، جب تک کہ وہ عورت عدت گزار کر کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لیں اور اس سے قربت نہ اختیار کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ طلاق دے تو پھر عدت گزارنے کے بعد وہ پہلے شوہر کی نکاح میں آ سکتی ہے، ورنہ کوئی صورت نہیں۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق اگر کوئی 3 مہینے میں دے دے یا 1 مہینے میں دے دے یا 1 سیکنڈ میں ایک ہی نشست میں دے دے، ہر صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی اور عورت مرد پر حرام ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں 3 ایک نشست میں دی ہے تو 3 ایک ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ بتائیں کہ ایک شخص اپنی عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے تو کیا اس کو قتل کر دے یا کیا کرے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں لعان کا مسئلہ ذکر فرمایا۔ اب لعان کیا ہے؟ لعان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قاضی کے سامنے پہلے شوہر قسم کے ساتھ 4 مرتبہ شہادت دے، یعنی یہ کہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے جو اس عورت کو زنا کی تہمت لگائی اس میں خدا کی قسم میں سچا ہوں۔ پھر 5واں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر خدا کی لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اور تیری بیوی کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ حضرت سہل کہتے ہیں کہ ان دونوں نے میرے سامنے مسجد میں لعان کیا۔ جب وہ لعان سے فارغ ہو گئے تو اس شخص نے کہا، اب اگر میں اس عورت کو اپنے پاس رکھوں تو میں خود جھوٹا ہوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے لعان سے فارغ ہوتے ہی اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لعان کرنے والوں کے درمیان یہ تفریق ہے، یعنی جدا کرنا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان یہ بات معروف اور مقرر تھی کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اس شخص نے اپنی بیوی سے تفریق اور تحریم کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو 3 طلاق دی۔
اگر ایک مجلس میں 3 طلاق سے ایک طلاق رجعی یا ایک طلاق ہوتی تو اس صحابی کا یہ کام جو ہے بیکار ہو جاتا. اور اس کے علاوہ ابو داؤد کی حدیث میں بھی یہ ہے کہ ایک صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاق دی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طلاقوں کو نافذ بھی فرما دیا. تو اس میں تو صاف طور پر یہ ہے کہ اس صحابی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہی مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں طلاقوں کو نافذ بھی کر دیا. اب اگر اس کے باوجود بھی کوئی یہ کہے کہ نہیں 3 ایک ہے تو وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالی آیہ نمبر 231 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کے اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق نہ بنا لو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری ہے اسے یاد کرو. اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے. اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. یہ آیت کریمہ ایک انصاری کے حق میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اپنی عورت کو طلاق دی تھی. جب عدت ختم ہونے کے قریب ہوتی تو پھر وہ رجوع کر لیتے اور اس طریقے سے وہ ان کی عورت جو ہے وہ قید میں پڑی رہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یعنی جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کے ختم ہونے کے قریب پہنچ جائے تو اس وقت انہیں تم یا تو اچھے طریقے سے چھوڑ دو یا تو یہ ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے روک لو. تمہیں رجوع کا اختیار دیا گیا ہے، لیکن اختیار کو ظلم و زیادتی کا حیلہ نہ بناؤ کہ عدت ختم ہوتے ہوتے جو ہے تم اس کو پھر اپنا لیتے ہو، پھر جو ہے چھوڑ دیتے ہو، عدت ختم ہوتے ہوتے پھر اپنا لیتے ہو. یہ ایک طریقے سے ظلم ہے. انہیں نقصان پہنچانے اور تکلیف دینے کی نیت سے رجوع نہ کیا کرو. یہ فعل جو ہے سراسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ مذاق بنانے کے مترادف ہے. جیسے مذاق میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، اسی طریقے سے تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے. حکم الہی کی مخالفت کر کے وہ گنہگار ہوتا ہے. تمہیں تو اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کو یاد کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں اسلام کی دولت عطا کی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور سب کچھ تمہیں عبادت کے اور معاملات کے سب کچھ طریقے سکھائے. تو زندگی کے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. کائنات میں تمہاری اپنی بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شریعہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اس کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. امام سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کے تحت ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کسی شخص سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا. پھر کہتا ہے کہ میں تو تم سے مذاق کر رہا تھا. اور کوئی شخص کہتا کہ میں نے غلام کو آزاد کر دیا. پھر کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اللہ کی آیت کو مذاق نہ بناؤ. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کوئی شخص ان کو مذاق کہے یا بغیر مذاق کے وہ نافذ ہو کے رہے گی. وہ کیا ہے؟ طلاق ہے، عتاق ہے اور نکاح ہے. یعنی اس طریقے سے مذاق میں بھی اگر طلاق دے دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو اس بات کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اس کو مذاق نہ بنایا جائے.
اس مسئلے پر بندے مومن کو محتاط رہنا چاہیے کہ طلاق کو مذاق نہ بنایا جائے، بہت ہی سوجھ بوجھ کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کو سلیقے کے ساتھ گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ صفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہم ارزقنا زیارت حرمک وحرم حبیبک مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرات بعد مرات یا رب العالمین۔ اللہم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم یسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا مع الصحة والعافية والسلامة یا رب العالمین۔ اللہم رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وقلبا خاشعا وعمرا طویلا یا رب العالمین۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔